कैसे हैं मेरे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो जी मैं आ चुकी हूँ अगली किस्त के साथ। हमेशा की तरह ये गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको नॉवल कैसा लग रहा है, कौन सा सीन आपका फेवरेट था। जो लोग कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी अब हम अपने नावल की तरफ चलते हैं, इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, सब मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। तो जी अब हम अपनी किस्त को शुरू करते हैं बगैर मज़ीद वक्त को ज़ाया किए। हर रंग थनक का तेरे नाम किस्त नंबर 15। अभी खाना खाकर वो दोनों फारग ही हुए थे कि किसी ने आकर उनकी मेज़ को अपनी उंगलियों से बचाया था। सामने वाले शख्स को देखकर दोनों हैरान हुए थे। माहा के चेहरे पर हैरानगी के साथ साथ खुशी भी थी, जबकि शहरियार हैरान सा मुंह बनाए आंखें घुमा गया था। लो जी, बस इसी की कमी थी। आने वाले शख्स को देखकर शहरियार ने अपने चेहरे को नीचे झुकाते बाएं हाथ से आईब्रो को मसलते बुड़बुड़ाया था। इसके अल्फाज माहा के कानों तक पहुंच गए थे, जिस पर वो उसे घूरते अपनी सीट से खड़ी होती इस शख्स से मिलने लगी थी। कैसे हो बालाज? नाना जान और घर में बाकी सब कैसे हैं? माहा उठकर सैयद बालाज शाह के गले मिलते सब घर वालों के हाल अहवाल पूछने लगी। सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तुम सुनाओ और फाहा कैसी है? बालाज ने एक नज़र शहरियार को देखा, फिर खुश दिली से माहा के गले लगते उसके गिर्द अपने बाजू का हिसार खींचते गोया हुआ था। शहरियार को भी तकल्लुफ़न उठना पड़ा था। इसकी बालाज शाह से कभी नहीं बनी थी। वजह माहा थी। इसका हमेशा ननियाल वालों और वहाँ के कज़न्स के साथ ज़्यादा बनी थी। शहरियार नामहसूस अंदाज में दोनों के बीच खड़े होते, इनके दरमियान फासला बनाता माहा को घूरा था। इस पर माहा ने अपनी आंखों को घुमा कर रह गई थी। अगर तुम दोनों का हो गया हो तो क्या अब हम जा सकते हैं? शहरियार ने दोनों को एक नज़र देखते पूछा था। तुम क्यों जल रहे हो इतना? माहा वैसे भी अब मेरे साथ शाह हवेली जाएगी, क्योंकि दाजान इन दोनों को काफ़ी दिनों से याद कर रहे हैं। बालाज ने माहा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते इसके कंधे पर कोहनी रखते शहरियार को मज़ीद झुलसाया था। दूसरी तरफ बर्दाश्त की हद खत्म हुई थी। शहरियार माहा और बालाज की इस बेतकल्लफ़ी पर जल कर राख हुआ था। फिर शहरियार ने भी बालाज शाह को जलाना मुनासिब समझा था। ये तो हो नहीं सकता, वैसे भी दिन बहुत कम रह गए हैं हमारी शादी को। इसने माहा को अपनी तरफ खींचते से अपने बाजू के हिसार में लेते इसके सिल्की बाल को चेहरे से हटाते प्यार से माहा को देखते बालाज शाह के सही अंदाज में चक्के छुड़ाए थे, और माहा बेचारी हमेशा की तरह दोनों के बीच फंस गई थी। क्या यार माहा, तुम्हें ये घोंचू ही मिला था शादी करने को? दुनिया में क्या लड़कों का काल पड़ गया है? कसम से सच तो ज़ावेयार लाला है। शहरियार को देखते वो मुंह बनाते गोया हुआ। तो आखिरी बात पर माहा के घूरने पर वो खामोश हुआ था। माहा ने चोर नज़र शहरियार पर डाली, जिसका चेहरा गुस्से और इश्तियाल से लाल सुर्ख हो रहा था। चलो मेरे साथ। शहरियार ने दोनों को सुर्ख चेहरे और गुस्सीली आंखों से देखा था। माहा की जद्दादी निगाहों पर बालाज कंधे उचका गया था। शहरियार ने बगैर कुछ बोले एक हाथ से माहा की नाजुक कलाई पकड़ते और दूसरे हाथ से देगर शॉपिंग बैग्स पकड़े माहा को घसीटता निकला था।
شہریار میری بات تو سنو، رکو تو۔ ماں اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی رہ گئی، مگر پھر شہریار کا سرد آنکھوں سے گھورنے پر خاموش ہوتی وہ شہریار کے ساتھ چل دی تھی، جبکہ پیچھے کیفے میں کھڑا بالاد شاہ شہریار حادثادہ کے تاثرات کو دیکھ کر گہرا مسکرایا تھا۔ پھر وہیں سے ویٹر کو اشارہ کرتے کافی اپنے لیے کافی کا آرڈر دیا اور ساتھ والی ٹیبل کی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ سید بالاد شاہ اور شہریار خانزادہ دونوں ابراڈ ایک ہی یونیورسٹی سے اسپیشلائزیشن کر کے آئے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ بالاد شاہ شہریار کا سینئر تھا اور جتنا عرصہ وہ ایک ساتھ یونیورسٹی رہے تھے ان کی مقابلہ بازی ہی رہتی تھی۔ اگر سید بالاد شاہ شیر تھا تو شہریار خانزادہ سوا شیر تھا۔ شہریار بچپن سے ہی ماہ کو لے کر بہت پوزیسو تھا۔ وہ اپنے علاوہ ماہ کو کسی اور کزن کے ساتھ فرینک ہوتا برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور ابھی بھی زیابیار شاہ کا نام سنتے ہی وہ ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ حالانکہ زیابیار شاہ کا نکاح ان کے چچا زاد مرحا شاہ کے ساتھ طے ہو چکا تھا، پھر بھی زیابیار کا نام سنتے وہ خراب موڈ کے ساتھ نہ صرف خود چلا گیا تھا بلکہ ماہا کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹتا لے گیا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، دن نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ خاموش، سرد اور دھندلی رات ہونے کے باوجود بھی اسلام آباد کی سڑکیں آباد تھیں۔ انہی گاڑیوں کے قافلے میں ایک پولیس جیپ لگاتار فراٹے بھرتی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ نارمل رفتار سے چلتی جیپ جہاں جہاں سے گزرتی اسے گاڑیاں رستہ دے رہی تھی۔ بڑی حویلی کا مین گیٹ پولیس جیپ کو دیکھ کر کھول دیا گیا تھا۔ ہر طرف جیپ کا محسوس شور تھا۔ جیپ بند ہوئی تو فضا میں دوبارہ سے خاموشی کا راج ہوا تھا۔ جیپ بند کرتا، انگیشی سے چابی نکالتا، دروازہ کھول کر عاقل خانزادہ پولیس یونیفارم میں اپنی باروب شخصیت لیے اپنی پولیس کیب کو پیسنجر سیٹ سے اٹھاتا گاڑی کے کھلے دروازے سے باہر نکلتا نظر آیا تھا۔ باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا کے سرد تھپیڑے اسے اپنے جسم کے آر پار ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ پھر گاڑی کو جلدی سے لاک کرتا وہ شیشے کا دروازہ کھول کر ہال میں داخل ہوا تھا تو جسم کو گرمائش نے بہت سکون دیا تھا۔ گھر میں ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ ملازم بھی اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے اور گھر کے باقی سب افراد بھی اپنے کمروں میں تھے۔ آج اس کا اسلام آباد میں بطور اسسٹنٹ کمشنر کے پہلا دن تھا۔ تھکاوٹ بھی شدید ہو رہی تھی۔ اپنی آنکھیں ملتے اپنے دھیان میں چلتے اس کے قدم تھمے تھے۔ ہال کے ڈم لائٹ میں اور ٹی وی سے نکلتی روشنی میں وہ تینوں ہاتھ میں کنٹرولر پکڑے گیمز کھیلنے میں مصروف تھے۔ ہال میں لگی وال کلاک پر وقت دیکھا تو 12:25 ہو چکے تھے۔ پھر ان تینوں کو ایک ساتھ رات کے اس پہر اکیلے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یعنی حد ہی ہو گئی تھی، جبکہ وہ تینوں ابیال خانزادہ کی وہاں موجودگی سے بے نیاز ہی نظر آ رہے تھے۔ آہل نے آگے بڑھتے ہال کی لائٹس آن کی تو تینوں چونکتے آہل کو دیکھ کر اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے تھے۔ آہل کی نظریں باری باری ماہد سے ہوتی زرش کے خوبصورت چہرے پر تھمی تھی۔ پھر سامنے موجود سینٹرل ٹیبل پر نظریں اٹھی تو ٹیبل پر برگرز، پیزا، کولڈ ڈرنک کے کینز اور کچھ فرائز، ٹیبل پر تو کچھ نیچے گرے پڑے نظر آئے تھے۔ جیپ کی چابی اور اپنی کیپ اتار کر وہ ٹی وی کنسول پر رکھتے ان تینوں کی طرف بڑھا تھا جو کہ آنکھیں پھاڑے سے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ تینوں جانتے تھے کہ دیر تک ان کا جاگنا سختی سے منع تھا۔
تبھی تینوں پریشان سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ کیا ہو رہا تھا یہاں؟ وقت دیکھا ہے تم لوگوں نے؟ تینی کو غصے سے دیکھتے اس کی نظریں زرش پر بار بار ٹھہر رہی تھی۔ نیوی بلو کلر کے نائٹ سوٹ میں ملبوس صاف ستھرا چہرہ لیے، خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں، اور ان آنکھوں کے پاس موٹا براؤن تل فانوس کی روشنی میں مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ سنہرے لمبے بال کمر پر بکھرے تھے تو کچھ لٹیں چہرے کے ارد گرد بھی بکھری پڑی تھی۔ ایک ہاتھ میں کنٹرولر اور دوسرے ہاتھ میں آدھا کھایا ہوا پیزے کا سلائس پکڑے وہ تو سب سے زیادہ متوقع شدہ کھڑی تھی۔ ماخذ نے آہل کی محویت کو محسوس کرتے چہرہ نیچے کرتے کھانستے آہل اپنی طرف متوجہ کرنے لگا تھا، جس پر آہل نے ماہد کو گھورا تھا۔ وہ آگے زرش کی طرف بڑھا، ذرا سا جھکتے سینٹرل ٹیبل سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کو بند کیا، پھر سیدھا ہوتے آدھا کھایا پزے کا سلائس زرش کے ہاتھ سے لیتا وہ کنسول کے ساتھ ٹیک لگائے مزے سے سلائس کھانے لگا تھا۔ ماہد مزید اپنا قہقہہ نہیں روک سکا تھا، جو فضا میں بلند ہوتا باقیوں کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ زرش جو پہلے ہی آہل کی حرکت پر سن کھڑی فرش کو گھور رہی تھی، ماہد کے قہقہے پر مزید اس کا چہرہ خجالت سے سرخ ہوا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر آہل کی طرف دیکھا تو اسے پیزا کھاتے خود کو دیکھتے پا کر نظریں اور چہرہ دونوں جھکا گئی تھی۔ آپ یہاں ٹیبل سے لے سکتے تھے پیزا آہل لالا۔ وہ زرش کا جھوٹا تھا، آپ کیسے کھا سکتے ہیں؟ آہل کو آہل کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی تو اس نے سینٹرل ٹیبل پر کھلے پیزے کے ڈبے کی طرف اشارہ کرتے ناگواری سے بولا تھا۔ ماہد نے حیرانگی سے آہل کے ناگوار لہجے پر غور کیا تھا۔ کیوں؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ آہل نے بھی غصے سے کہتے سلائس کا آخری ٹکڑا منہ میں ڈالا، ایک نظر ناگوار اور غصے سے خود کو دیکھتے آہل پر ڈالتے گویا ہوا تھا۔ نظریں البتہ زرش کے چہرے پر ہی مرکوز تھی، جو کہ فرش پر نہ جانے کیا تلاش کرنے میں مصروف تھی۔ تم دونوں جلدی جلدی بکھیرا سمیٹو اور چلتے بنو یہاں سے۔ اور زرش تم کافی بنا کر میرے روم میں لاؤ۔ تینوں کو آرڈر کرتا وہ اپنے روم کی طرف بڑھنے لگا تھا، پھر زرش کے انکار نے اس کے بڑھتے قدم جکڑے تھے۔ آہل لالا، میں آپ کے لیے کافی نہیں لاؤں گی، میں سونے جا رہی ہوں۔ غصہ کرنے کے باوجود بھی وہ غصہ نہ کر سکی اور دھیمے آہستہ لہجے میں چہرہ جھکائے خوبصورت ہاتھوں کے بہروتی انگلیوں کو آپس میں مسلتے ہمت کرتی بولی تھی۔ آہل نے مڑ کر زرش کے چہرے اور ہمت کو حیرت سے دیکھا تھا، پھر ان دونوں بھائیوں کو گھورا تو وہ دونوں بکھرے ڈبوں اور کینز کو اٹھاتے وہاں سے 9 2 11 ہوئے تھے۔ ان کو جاتا دیکھ زرش بھی ان کے پیچھے جانے والی تھی کہ اس کی نرم اور نازک کلائی آہل کے پرحدت ہاتھ کی سخت گرفت میں آ گئی تھی۔ زرش نے بغیر پیچھے مڑے اور آہل کو دیکھتے اپنے نازک کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑانے لگی تھی۔ پلیز آہل لالا، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ آہل نے بغیر کوئی جواب دیے اسے ہلکا سا پیچھے کھینچتے سامنے موجود صوفے پر دھکا دیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کو مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ کیوں میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ زرش جب بولی تو آواز قدرے اونچی تھی۔ گھڑی اتارتے اور کف فولڈ کرتے آہل کے ہاتھ زرش کے لہجے پر تھمے تھے، مگر زرش کا رد عمل بہت قدرتی تھا۔ وہ تنگ آ چکی تھی آہل کے روک ٹوک اور حکم سے، پھر اس بات کا دکھ بھی زیادہ تھا کہ اس کی مورے سمیت گھر کے باقی لوگ بھی اسے کچھ نہیں کہتے۔ آواز آہستہ رکھو اپنی، آئی سمجھ؟ اونچا بولنے والی اور چیخنے والی لڑکیاں مجھے سخت زہر لگتی ہیں۔ گھڑی سینٹرل ٹیبل پر پٹکتے وہ ایک گھٹنا
بو سمیت آفر صوفے پر رکھتا ذرا سا زرش کی طرف جھکتے اس کا منہ بوجھ سے گھرا رہا تھا۔ اس کی گھرراہٹ پر زرش کی خوبصورت براؤن بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ آہل کی نظر اس کے گرتے آنسو سے ہوتے اس کے براؤن دل پر پڑی تھی، جہاں آج نظریں بھٹک بھٹک کر جا رہی تھی۔ زرش آہل کو آنسو بھری زخمی نظروں سے گھورتے نظریں پھیر گئی تھی۔ اس کے آنسو دیکھ کر آہل کچھ دھیما پڑا تھا، پھر ٹھنڈی سانس ہوا کا سپرد کرتے پیچھے ہوتے سیدھا ہوتے اپنے اور اس کے بیچ فاصلہ بنا گیا تھا۔ کتنا بے چین تھا وہ اس سے بات کرنے کے لیے، ملنے کے لیے۔ جب سے وہ بڑی حویلی آئی تھی اسے اگنور کر رہی تھی۔ اسے آج یہاں تیسرا دن تھا، مگر اس نے تو آہل کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ سلام کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ کل کا سارا دن اس کے ہوٹلز کی بکنگ کی خواری میں گزر گیا تھا، جس کی ڈیٹس اتنی جلدی شادی پر ملنے کو نہیں دے رہی تھی، اور آج سارا دن وہ اپنے کام میں مصروف رہا، مگر بار بار اس کا خیال ذہن میں آ رہا تھا۔ شدید تھکن اور تھکاوٹ کے بعد جب وہ گھر آیا تو آہد اور ماہد کے ساتھ اس کا گیم کھیلنا اور پھر آہد کی ناگوار بات اسے غصہ دلا گئی تھی۔ سونے پر سہاگا آہل کو کافی کے لیے منع کرنا تھا۔ سونے پر سہاگا اس کا آہل کو کافی کے لیے منع کرنا تھا، جس نے آہل کو جلدی آگ میں دھکیل دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زرش ناراض ہے، اس نے سوچ لیا تھا وہ اسے پیار سے ہینڈل کرے گا، مگر اس کی باتوں اور حرکتوں سے اس کا اصلی غصہ پھر سے اودھ کر آیا تھا۔ وہ ماتھے پر بکھرے سلکی بالوں کو پیچھے کرتا زرش کے پاس قدرے فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ زرش کی ساری ہمت اس کا غصہ دیکھ کہیں جا سوئی تھی۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھے رو رہی تھی، وقفے وقفے سے ہاتھوں سے اپنے گالوں پر گرتے آنسو بے دردی سے صاف کرتی۔ آہل کو صوفے پر بیٹھتا دیکھ صوفے سے اٹھ کر جانے لگی تھی۔ کدھر جا رہی ہو؟ میں نے کافی کا کہا تھا۔ آہل نے اس کی حرکت پر سپاٹ اور سرد انداز میں یاد دہانی کروائی تھی۔ زرش نے مڑ کر آہل کی طرف دیکھا تھا۔ بکھرے سنہری لمبے بال، سرخ موٹی موٹی براؤن خوبصورت آنکھیں، رات کی اس پہر اس حلیے میں واحد خانزادہ کو بری طرح ڈسٹریکٹ کر رہی تھی۔ میں نے بھی منع کیا تھا، دوبارہ ہمت کرتے دو بدو جواب دیا تھا۔ آہل اس کے انداز پہ چہرہ جھکائے مسکرا دیا تھا۔ میری معصوم سی ملنے میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی ہے؟ مسکراتے نارمل انداز میں اس کا چہرہ دیکھتے سیدھا ہوتے بیٹھتے اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر نرمی سے اس کے دونوں نرم اور نازک ہاتھوں کو اپنے گرم پرحدت ہاتھوں کی گرفت میں لیتے کہا تھا۔ ایک جھٹکے سے زرش نے اپنے ہاتھ اس کی ہاتھوں سے نکالے تھے، پھر بغیر کوئی جواب دیے وہ صوفے سے اٹھ کر جانے لگی تھی۔ اس کی حرکت پر راحل کا چہرہ لال سرخ ہوا تھا، اور اس دفعہ بغیر کوئی لحاظ کیے کھڑے ہوتے اس کو صوفے پر دھکیلتے خود اس کے وجود پر جھکتے وہ دھاڑا تھا۔ اب تمہارا کچھ زیادہ ہو رہا ہے، اگر تمہیں جھوٹ دے رہا ہوں تو اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ آہل کی دھاڑ پر زرش کو اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے تھے، بس زخمی خاموش نظروں سے آہل کو دیکھ رہی تھی۔ ناراض ہو مجھ سے جانتا ہوں، پرسوں سے لے کر اب تک تمہیں کتنا بلانے کی بات کرنے کی کوشش کر چکا ہوں، مگر تم ناراض ہو۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں منا لوں گا، نخرے دکھاؤ تو وہ بھی اٹھاؤں گا، مگر میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی، مجھے دھتکارنے کی اجازت میں تمہیں کبھی نہیں دیتا۔ اس کے طرف میں بازو رکھتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ اس پر غصہ کر رہا تھا۔ آہل کا غصہ اب زرش کو بھی غصہ اور ضد دلانے لگا تھا۔ وہ اپنے گھر کی لاڈلی بیٹی اور زرار خانزادہ کی لاڈلی بہن تھی۔ آہل کا یہ رویہ اسے مزید آہل سے دور کر رہا تھا۔ اس نے ہر دفعہ اپنی منوائی تھی، مگر آہل خانزادہ اس سے اپنی منواتا تھا، جو کہ زرش کے لیے بہت مشکل تھا۔
یہی سب باتیں اسے مزید اس سے متنفر کر رہی تھی۔ دوسری طرف آہل جو اس کی ناراضگی کی وجہ سے سارا دن بے چین رہا تھا، اس نے تہیہ کیا تھا کہ وہ اس پر غصہ نہیں کرے گا، ابھی دوبارہ اس پر غصہ کر رہا تھا۔ زرش خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی، کسی بھی بات کا جواب اسے نہیں دیا تھا، یہاں تک کہ وہ آہل حادثادہ کو دیکھ تک نہیں رہی تھی۔ جو اس کی ناراضگی کا واضح اعلان تھا، آہل اس کی خاموش اور اس کی ناراض چہرے کو دیکھ کر خود کو کنٹرول کرتا پیچھے سیدھا ہوتا بیٹھا تھا۔ زرش بھی اٹھ کر بیٹھتی، گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہی۔ کچھ وقت بعد آہل تحمل سے بولا، اوکے سوری، مجھے اس دن چھوٹی حویلی آ کر تمہارے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ اب ناراضگی چھوڑو، جاؤ اپنے روم میں جا کر آرام کرو، کل میں تمہیں اپنے ساتھ مال لے کر چلوں گا، ویسے بھی تمہاری لاسٹ برتھ ڈے کا گفٹ بھی رہتا ہے تو وہ بھی اپنی پسند کا لے لینا۔ آہل جیسے شخص کے لیے سوری کرنا بہت بڑی بات تھی۔ اگر فارس اس وقت اپنے گروجی کی یہ حالت دیکھ لیتا تو خوب اس کا ریکارڈ لگاتا۔ آخر میں اس نے زرش کو گفٹ کی لالچ بھی دی تھی، وہ جانتا تھا کتنی دیوانی ہے گفٹس کی، اس لیے خود پر قابو پاتا وہ اس کی ناراضگی دور کرنے کے جتن کر رہا تھا۔ لاسٹ منتھ زرش کی 18ویں سالگرہ گزری تھی، جس پر آہل یہاں موجود نہیں تھا، اس لیے وہ گفٹ آہل خانزادہ پر پینڈنگ تھا، جس کا اظہار وہ کتنی بار نگہت بیگم آہد اور ماہد سے کر چکی تھی کہ اسے ابھی تک آہل لالہ نے گفٹ نہیں دیا، جس کا علم اسے ماہد سے ہوا تھا۔ اس بات پر بھی بغیر کوئی تاثر دیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آہل اس کی پشت کو گھورتے، نفی میں سر ہلاتے صوفے سے کھڑا ہوا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے اس کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ یہی سب سوچتے وہ کنسول اور سینٹرل ٹیبل سے اپنی گھڑی اور دیگر سامان اٹھاتا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ماہا اس وقت اپنے کمرے کی بالکنی میں موجود تھی، فاہا اور ہیرا اسٹڈی میں موجود تھی، ہاتھ میں کافی کا بھاپ اڑاتا مگ لیے وہ لگاتار کل مال میں ہوئے واقعے کا سوچ رہی تھی۔ بلال شاہ نے محض مذاق کیا تھا، اس پر شہریار کا اس قدر سخت ری ایکشن ماہا کی سمجھ سے باہر تھا، جبکہ سب جانتے تھے کہ ظفار شاہ کا نکاح ہو چکا ہے۔ کافی کا مگ سامنے ٹیبل پر رکھتی وہ بالکنی میں موجود چیئر پر بیٹھتی، اس سے ٹیک لگاتی آنکھیں موند گئی تو بند آنکھوں کے پردوں پر کل ہوا واقعہ لہرانے لگا تھا۔ شہریار خانزادہ مزید شاپنگ کرنے کے بجائے اسے پارکنگ ایریا میں گھسیٹتا لایا تھا۔ اب اس کو شاپنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ظفار شاہ کے ذکر پر اس کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا، جبکہ ماہا شہریار سے مسلسل اپنا ہاتھ چھڑاتی اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پر شہریار کی گرفت سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی۔ شہریار، میری بات تو سنو، تم کیوں اتنا اوور ری ایکٹ کر رہے ہو؟ پارکنگ ایریا میں آتے ہی شہریار نے گاڑی کو انلاک کیا، پھر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے اسے اندر بیٹھنے کا کہا تو ماہا اس پر چیخ پڑی تھی، جتنا کہا ہے اتنا کرو، سیٹ ان دا کار۔ بغیر ماہا کی بات کا جواب دیے وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر شاپنگ بیگ پھینکتے اسے بیٹھنے کا کہنے لگا۔ ماہا اس کی حرکتوں سے شدید تنگ آ چکی تھی۔ پہلے زرار کی وجہ سے وہ اتنا اوور ری ایکٹ کر چکا تھا، اور اب ظفار شاہ کا نام سنتے وہ تو اندیکھی آگ میں جلنے ہی لگا تھا۔ ماں نے سر داہ بڑھتے گاڑی کے دروازے کو کھولتے اندر بیٹھی تھی۔ کافی وقت گاڑی میں خاموشی رہی۔ ماہا چور نظر سے شہریار کے لال سرخ چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو کہ سنجیدگی سے سرخ آنکھیں لیے گاڑی چلا رہا تھا۔ ہاتھوں اور ماتھے پر ابھرتی رگیں اس کے شدید اشتعال کا پتہ دے رہی تھی۔ اتنا اوور ری ایکٹ کرنے کا مطلب؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ماہا نے کیفے میں ہوئے واقعے کا ذکر کیا تھا۔ کسی بھی ہوش مند انسان کا یہی ری ایکشن ہوتا۔ شہریار نے دانت پیس کر سنجیدہ
لب و لہجے میں موڑ کاٹتے جواب دیا تھا۔ بالار شاہ کی باتیں اس کے ذہن پر ہر تھوڑے کی طرح برسنے لگی تھی۔ شہریار، زاویار شاہ میرا کزن ہے، ماموں زاد ہے وہ میرا، تم کیوں اتنا ریئیکٹ کر رہے ہو؟ ماہا نے رسانت سے سمجھانا چاہا۔ بالکل وہی کزن جس کا تمہارے لیے رشتہ آیا تھا۔ ہنوز سنجیدگی سے جواب آیا، جس میں جیلسی کا عنصر بھی واضح تھا۔ ہاں تو میرے تو اور بھی بہت رشتے آتے رہے ہیں، تو کیا تم سب سے یوں لڑنے لگ جاؤ گے؟ ماہا نے سمجھانے کی اپنی کوشش جاری رکھی تھی۔ نہیں ماہا واجد خان، زاویار شاہ کا معاملہ الگ ہے۔ تم بھی جانتی اس بات کو کہ وہ تمہیں پسند کرتا تھا، اس نے خود تمہارے لیے یہ رشتہ بھجوایا تھا۔ شہریار نے ماہا کو جداتی نظر سے دیکھتے اپنی بات کی وضاحت کی تو تھی کہ وہ کیوں سلگتی لکڑی کی مانند جل رہا تھا۔ تو اس وجہ سے کیا میں ان سے سارے رشتے ختم کر لوں؟ اب اگر وہ مجھے اس طرح سرے راہ ملتے ہیں تو اگنور کر دوں سب کو۔ اب میں جاؤں بھی نہ شاہ ولی، نہ ہی اپنے نانا جان سے ملنے جاؤں۔ ماہا نے پھر سے شہریار کی بات کو بغیر سمجھے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ ظاہر ہے جہاں میں نہیں جاؤں گا وہاں تمہارا کیا کام؟ شہریار نے بڑی حویلی کے آگے گاڑی روکتے تحمل سے ماہا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جتایا تھا۔ ہو نہ ہو، تم نے نہیں جانا مت جاؤ، مگر میں تو جاؤں گی اور تمہاری آنکھوں کے سامنے جا کر دکھاؤں گی۔ ماہا کو بھی اب شہریار کی غصے اور بلا وجہ کے رد عمل سے ضد ہو چلی تھی۔ جا کر دکھاؤ، تمہاری ٹانگیں توڑ کر تمہیں گھر نہ بٹھایا تو نام بدل دینا میرا۔ زاویار کا نام سنتے وہ پہلے ہی پاگل ہو رہا تھا۔ مزید ماہا کی ضد نے اسے شدید غصے سے دوچار کیا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم۔ کچھ لمحوں کے لیے شہریار کو غصے سے دیکھتی ماہا نے سیٹ بیلٹ اتارتے چلاتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر حویلی کے اندر چلی گئی تھی۔ شہریار اس کی پشت کو بے تاثر چہرے سے دیکھتا رہا۔ پھر پیچھے پڑے شاپنگ بیگز اس نے ملازم کے ہاتھ ماہا کے روم میں بھجوا دیے اور خود وہیں سے ہاسپٹل ڈیوٹی کے لیے نکل گیا تھا۔ قریب موجود سڑک پر گزرتی گاڑی کا ہارن بجا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ ٹھنڈی آہ بھرتے کندھوں سے لڑکتی شال دوبارہ کندھوں پر اوڑھتے وہ چیئر پر آگے ہو کر بیٹھی تھی۔ کل کے بعد سے شہریار سے اس کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ کافی کا مگ اٹھا کر اس نے منہ کو لگایا تو ٹھنڈی بدمزہ کافی نے منہ کا ذائقہ خراب کر دیا تھا۔ منہ بناتے وہ اٹھی، شال کو اپنے گرد اچھے سے لپیٹتی، کافی کا مگ ہاتھ میں لیے وہ چیئر سے اٹھتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ پیچھے سے بالکونی کا دروازہ بند کرنا نہیں بھولی تھی۔ تو جی جناب، یہ تھی قسط نمبر 15۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کومنٹ کر دیں۔ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں۔ اب جی اگلی ایپیسوڈز سے ماہا اور شہریار کی شادی شروع ہونے والی ہے، جو کہ ایپیسوڈز بہت تھرلنگ ہوں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں گے۔ اور ٹھیک ہے جی، اب دیں مجھے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔